अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तब्दीली का अमल शुरू हो गया है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहली खबर पेट्रोल के हवाले से है। गुज़िश्ता रात को लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हो सका। ये आप देख सकते हैं, कल शाम को हसन अयूब साहब ने अपना एक क्लिप ट्वीट किया हुआ था जिसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर यह कहा, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूं कि आज वजीर आजम यानी शहबाज शरीफ साहब का इम्तिहान है। वो अवाम के वजीर आजम हैं या ऑयल मार्केटिंग कंपनी के वजीर आजम हैं। वजीर आजम ने वादा किया था कि आलमी कीमतों के मुताबिक अवाम को रिलीफ देंगे। अब देखना है कि वो उन कंपनियों के सामने सरेंडर करेंगे या नहीं। अगर कमी देखी जाए तो कम अज कम 30 से 60 रुपए पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए। अब मैं तो ये नहीं कहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब ने किसी के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन उन्होंने पेट्रोल की कीमत कम नहीं की। हसन अयूब साहब ने बड़ा बेहतरीन अवाम का मुकदमा लड़ा, पेश किया और कहा कि भाई देखा जाए तो आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत नीचे आई है, लेकिन अवाम को उसका रिलीफ नहीं मिल सका। और जिस तरह हसन अयूब साहब ने कहा कि देखना ये होगा कि ये अवाम के वजीर आजम हैं या ऑयल मार्केटिंग कंपनी के वजीर आजम हैं। हम ये भी नहीं कहेंगे यकीनन ये अवाम के वजीर आजम है, लेकिन अवाम को उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। वो इस तरह होता है ना, लोग कहते हैं यार तू तो अपना बंदा है ना, तुम बाद में भी रोटी खा लोगे तो क्या है, वो मेहमान है, वो दूर के, उनको जरा पहले कर लें। तो मेरे ख्याल में अवाम से वो इतने ज्यादा करीब हैं, वो समझते हैं कि अवाम के साथ हम अपना दुख बांट सकते हैं, खुशियां जो हैं वो दूसरों के साथ बांटेंगे। पर एनीवे वो पेट्रोल की कीमत कम ना हो सकी और अवाम जो एक्सपेक्ट कर रही थी उनकी भी एक्सपेक्टेशंस धरी की धरी रह गई। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो कश्मीर के हवाले से। ये सामने आप देख सकते हैं, कश्मीर के जो मौजूद प्राइम मिनिस्टर हैं फैसल राठौर साहब, फैसल मुमताज राठौर साहब, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डू नॉट नीड वैलिडेशन ऑफ देयर आइडेंटिटी फ्रॉम डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ और एनीबॉडी एल्स फॉर दैट मैटर। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की जो आइडेंटिटी है, उनकी जो शनाख्त है, उसकी तस्दीक हमें पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से करवाने की जरूरत नहीं है। आगे वो लिखते हैं कि बूमर्स सच एज हिम एंड देयर एंटिक्स आर क्रिएटिंग डिविजन्स इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग पीपल क्लोजर। वही बात जो मैं बार बार कर रहा हूं कि इस तरह के बयानात से, चाहे वो कोई सहाफी दे, चाहे मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब दे, इससे हम मामलात को पेचीदा कर रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ जो इख्तलाफ है उसको बढ़ा रहे हैं, हम डिविजन्स पैदा कर रहे हैं। और इसी चीज का जिक्र फैसल मुमताज राठौर साहब ने भी किया। उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर यह भी लिखा, आफ्टर नोटिसिंग बैकलैश ऑन हिज, जो भी उन्होंने रिमार्क्स वगैरह दिए हैं और जिस किस्म के मतलब के पसूडो किस्म के और जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिस तरह होता है ना फॉल लेदर, के ये लेदर नहीं है, बस उसी किस्म का उनका जो है एक उन्होंने बयान दिया है सतही किस्म का। अब वो ये कर रहे हैं कि वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नेंस के जो मसाइल हैं उसके अंदर चीज़ों को देख रहे हैं। यानी पहले उन्होंने एक नामुनासिब सा बयान दिया, उसके ऊपर बैकलैश आया और अब बैकलैश से बचने के लिए जनाब वो क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में गवर्नेंस ठीक नहीं है। और इसी तरीके से आगे उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो हुकाम बाला हैं वो उनसे पूछ लें जनाब गवर्नेंस के बारे में भी थोड़ा बहुत। और उन्होंने ये भी कहा कि ए मोर डिग्निफाइड एक्ट वुड बी टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, कि जो असल मसला है उसके ऊपर बात करें और इसके ऊपर माफी मांगें जो आपका ओरिजिनल रिमार्क था, जो आपने रिमार्क दिया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब का ये जो रिमार्क है या इस किस्म की बातें जो सहाफ़ी कर रहे हैं, ये कतन कोई जो है पाकिस्तान दोस्ती का मुजाहरा नहीं है, कश्मीर दोस्ती का मुजाहरा नहीं है। इससे चीज़ें मजीद पेचीदा होंगी। और अब आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बड़े सख्त अल्फाज में इसके ऊपर तनकीद की है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं। और आज ख्वाजा आसिफ साहब की गवर्नमेंट सेंटर में सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की वजह से बैठी हुई है, तो ये मसला उनको अपनी लीडरशिप के सामने भी उठाना चाहिए। अब अगेन जो फैसल मुमताज राठौर साहब वज़ीर आज़म बने हैं उसमें भी नून लीग का हिस्सा है, तो ये आपस में इनके घर की बात है, दोनों एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी मिलकर इन्होंने हुकूमत बना ली है। अब आगे कश्मीर में भी इलेक्शन आना है, ऑल्दो कि वहां पे अब पीटीआई को बल्ला दिए जाने की बातें हो रही हैं। उसकी बुनियादी वजह मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जमात वहां पे बाहर निकल के इस वक्त वहां पे इलेक्शन कैंपेन कर सकती है जब तक इस मसले को हल नहीं किया जाएगा। अगर इलेक्शन होगा भी तो कुछ एरियाज में शायद हो जाए, हर जगह पे नहीं हो सकेगा। हाँ, पंजाब में 9 सीटें हैं, कश्मीर असेंबली की 9 सीटें पंजाब में हैं, वहां पे तो शायद नून लीग करवा ले इलेक्शन, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाना इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि बुर्दबारी का मुजाहरा किया जाए, पुख्तगी का मुजाहरा किया जाए, यानी जहनी पुख्तगी का, और बातचीत के जरिए मामले को हल किया जाए, जलती के ऊपर पानी फेंका जाए।
اس طرح کے بیانات دے کے، اور اس طرح اس میں صرف سیاستدان نہیں ہے، اس میں صحافی بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، کشمیریوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے اور اس موقع کے اوپر چیزوں کو مزید خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اگلی جو سٹوری ہے وہ مذہبی اسکالر ناصر مدنی صاحب کے حوالے سے ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ناصر مدنی صاحب نے مومنہ اقبال صاحبہ سے معافی مانگ لی ہے۔ ناصر مدنی نے مومنہ اقبال کے حوالے سے ایک متنازع بیان دیا تھا جس پر اداکارہ نے ان کو ہتک عزت کا نوٹس بھیجا تھا، اور جس کے اوپر ناصر مدنی صاحب نے معذرت کر لی۔ میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، معذرت کرنے سے کوئی شخص چھوٹا نہیں ہوتا، تو انہوں نے اس چیز کے اوپر معذرت کر لی ہے، تو چلیں اچھی بات ہے کہ یہ معاملہ حل ہو گیا۔ اچھا جی، تھوڑی سی میں خبر شیئر کرنا چاہوں گا مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بھی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی JD وینس ایک کام کر رہا ہے، مارکو روبیو دوسرا کام کر رہا ہے۔ یقین کیجئے کہ جو بھی JD وینس کر رہے ہیں یا مارکو روبیو کر رہے ہیں، وہ بنیادی طور پہ صدر ٹرمپ کے کہنے پہ ہی کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ ایک وزیر اس طرف جا رہا ہے اور دوسرا وزیر اس طرف جا رہا ہے۔ جو ریاستی پالیسی ہے اس کے مطابق ہی وہ چل رہے ہیں، اور اس وقت ایران سے جو جنگ ہوئی اس کے بعد امریکہ کافی زیادہ سفارتی سطح پہ کمزور ہوا ہے، ملٹریلی بھی اس کی کافی زیادہ سبکی ہوئی ہے، تو کوشش یہ ہے کہ معاملات کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے۔ JD وینس پیس کی جو ڈیل کر رہے ہیں، میرے خیال میں اگلی دفعہ وہ صدارت کے امیدوار ہوں گے اور اس معاہدے کو لے کے وہ عوام میں جائیں گے، کیونکہ یہ جو جنگ تھی بڑی ان پاپولر قسم کی جنگ تھی۔ اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی بڑا نقصان ہوا ہے، نتنیاہو کو بھی کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، آلدو کہ جو اسرائیل کی سوسائٹی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ لیول کے اوپر آپریٹ کرتی ہے، وہاں پہ جمہوریت بھی ہے، وہاں پہ وہ ساری چیزیں، لیکن وین اٹ کمز ٹو فلسطینیوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، ان کی زندگیوں کی بات ہوتی ہے، ان کے بچوں کی بات ہوتی ہے، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میجورٹی آف جو اسرائیل کی سوسائٹی ہے وہ ان ساری چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے، جیسے وہاں پہ فلسطینیوں کو ٹارگٹ وغیرہ کیا جاتا ہے، لیکن یقیناً امریکہ کے اندر اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ زیادہ بڑی ہوگی۔ پر کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے صدر ٹرمپ چلانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ صدر ٹرمپ کا صبح کا بیان دیکھیں تو وہ شام کے بیان سے نہیں ملتا، شام کا دیکھیں تو وہ دوپہر والے سے نہیں ملتا، دوپہر کا دیکھیں تو وہ جناب آدھی رات والے سے نہیں ملتا۔ تو یہ اختلاف نہیں ہے، یہ چیزیں اس وقت وہاں پہ چلائی ایسے ہی جا رہی ہیں، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ایک ایسا ملک جس پہ تقریباً 50 سال سے پابندیاں لگی ہوئی تھی، اس ملک نے ان کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ یہ ان کی اسی قسم کی پالیسیز کا نتیجہ ہے۔ باقی مشرق وسطیٰ کے اندر ابھی بھی کشیدگی ہے، اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملے بھی کیے جا رہے ہیں، بلکہ اوپر سے وہ پوسٹرز پھینکے جا رہے ہیں، پمفلٹس پھینکے جا رہے ہیں کہ یہ ایریا بھی خالی کر دو، وہ ایریا بھی خالی کر دو، جب تک یہ ایریا خالی نہیں ہوگا تو جناب آپ کی زندگیاں خطرے میں رہیں گی، ہم یہاں پہ بھی حملہ کرنے والے ہیں، وہاں پہ بھی حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اسرائیل تو پوری کوشش کر رہا ہے کہ سارے عمل کو سیبوٹاج کیا جائے، اور جس طرح پہلے بھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ جاوید چودھری صاحب نے وہ خبر بھی دی کہ جو ایرانی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا وہ بنیادی طور پہ وہاں کے جو دندان ساز تھے یعنی ڈینٹسٹ تھے ادھر کے ایران کے، ان سب کو خرید لیا گیا جو غالباً تہران میں پریکٹس کرتے ہیں، اور انہوں نے جو ایرانی لیڈرشپ ہے ان کے دانتوں میں چپیں لگا دی۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی۔ اب میں نے بھی ویسے اس ویکینڈ کے اوپر ایک چھوٹی سی فیلنگ کروائی تھی ڈاکٹر گلریز سے، مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی چپ نہ ڈال دیا، لیکن ہم کون سے کوئی لیڈر ہے یا کوئی ایسی بات ہے۔ پر اب دیکھیں نا، اس سے تو بڑا مسئلہ بن گیا، لوگ ہر کوئی بندہ جو ہے وہ ڈینٹسٹ کو ایسے دیکھے گا کہ بھائی یہ نہ ہو کہ یہ کوئی چپ لگا دے، تو یہ اسرائیل نے بڑی زیادتی کی ہے۔ پر اینی وے اب امید کرتے ہیں کہ یہ جو میڈیکل پروفیشن ہے اس کو اسرائیل اپنی اس قسم کی حرکتوں سے دور رکھے گا، کیونکہ اگر وہ اسی قسم کا مسئلہ ہو گیا تو جو بھی بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا آپریشن کروانے یا کچھ اور چیز کروانے، وہ یہ کہے گا کہ بھائی یہ نہ ہو کہ ڈاکٹر جو ہے وہ چپ لگا دے۔ اچھا جی، اگلی جو خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اور وہی اس ولاگ کی سب سے مین خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے کیا اس کی تبدیلی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اگر آپ مختلف لوگوں سے بات کریں جو حکومت کے اندر ہیں، اچھا کچھ لوگ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ ان کے کچھ لوگوں سے بات کریں نا، میں اپنا تجزیہ پہلے دے دیتا ہوں تاکہ وہ جو خبر کی تشنگی ہے وہ ذرا ہٹ جائے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی تبدیلی کا وقت شروع ہو چکا ہے، 6 سے 1 مہینے سے 1 سال کے اندر مجھے چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہ میں کافی دنوں سے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا پیک اچیو کر لیا، پھر یہ یہاں پہ آگے، اب یہ یہاں پہ چلے گئے، لیکن جو کچھ یہ اچیو کرنا چاہتے تھے یہ وہ اچیو نہیں کر سکے، اور اسی وجہ سے بہت سارے باخبر لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور ایون کیا حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ایسے ہے کہ چیزیں ہم سے سنبھلی نہیں ہیں اور آگے کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن ایک اور سوچ جو حکومت کے اندر ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ بھائی ہمارا متبادل کون ہے، ہمارا تو کوئی متبادل ہی نہیں ہے۔
ہمیں اتار کے کیا کوئی ایسا الیکشن ہوگا جس کے نتیجے میں عمران خان آئے گا؟ عمران خان کی تو قبولیت ہی نہیں ہے۔ اچھا انٹرسٹنگلی عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت ان کا بھی یہ خیال تھا کہ بھائی مجھے اتار کے کس کو لایا جائے گا؟ اگر میرے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے تو بھائی اور کون آئے گا، کوئی ایسا ہے؟ اور یہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ ہمیں بتایا، ادھر اور صحافی بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ میرے ایمان کا حصہ تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے اتار کے ان لوگوں کو لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن جنرل باجوہ اور جنرل فیض میرے پاس آئے اور ہم نے ان کو آئی بی کی کوئی فائلز وغیرہ دکھائیں کہ بھائی یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ موذی شخصیات، ان کے اوپر کرپشن کے یہ الزامات ہیں اور ہمارے جو ہے یہ چیزیں ہم نے کچھ اکٹھی کی ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے بہت سارے صحافیوں کی موجودگی میں یہ بات کی۔ تو آگے سے جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جائیں، انہوں نے اپنا کوئی بندہ بھیجا، انہوں نے اتنی موٹی فائل آگے سے دکھائی کہ بھائی ان کا تو یہ مسئلہ بھی ہے، وہ مسئلہ بھی ہے، یہاں پہ بھی یہ ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی وہ ہو رہا ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے یہ پورا یقین تھا کہ بھائی جن لوگوں میں اتنی خرابیاں ہیں وہ کیسے آگے آ سکتے ہیں، ان کی کون کوئی مدد کرے گا، کیا کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے؟ اور یہ چیز غالباً ارشاد بھٹی صاحب نے بھی اپنے کالم میں لکھی تھی کہ خان صاحب کو اس چیز پہ بڑا وہ ہے کہ جی ان کا متبادل کون ہے، لیکن جب متبادل آنا ہو وہ آ جاتا ہے۔ اور اس وقت بھی جو کچھ حکومتی شخصیات ہیں اگر آپ ان سے بات کریں وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارا متبادل کون ہے، کیا اس وقت عمران خان کو لائیں گے، کیا جو ہے وہ بلاول آئے گا، وہ تو ویسے مل کے اس وقت نظام چلا رہے ہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے اس سے جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم کہیں نہیں جا رہے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام تر سپورٹ کے باوجود آپ نے انڈیا اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو، 7 گنا بڑی فوج کو آپ نے جس طریقے سے شکست دی، پوری دنیا نے اس کی تعریف کی، بہت ساری دیگر چیزیں بھی ہیں، لیکن سیاسی سطح کے اوپر آپ کوئی بیانیہ نہیں بنا سکے۔ آج جو ہے گوادر سے لے کے جو ہے مالا کنڈ تک اگر کوئی نعرہ لگتا ہے شہباز شریف کو کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتا، ساری بحث کبھی اس ادارے کی طرف جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے۔ یہ نہ کوئی پولیٹیکل بیانیاں بنا سکے، نہ یہ کوئی اکانومی کو بہتر کر سکے۔ ایس آئی ایف سی بنی، اس کے اندر بھی کیا ہوا، بیوروکریسی نے کیا کمال کیا، کس طریقے سے چیزوں کو روکا گیا، کچھ بھی یہ نہیں کر سکے۔ دیکھیں نا، اکانومی بہتر نہیں کر سکے، کوئی سیاسی بیانیاں نہیں بنا سکے۔ 2024 کا جو الیکشن تھا نا وہ ایک پاپولر نون لیگ کا الیکشن تھا، یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ 2024 کا جو الیکشن تھا اس میں جو مبینہ طور پہ الزام لگتا ہے وہ الزام یہ لگتا ہے کہ جی جو نون لیگ کا ایک رہنما ہے اس نے 85,000 ووٹ لیے تھے، پی ٹی آئی کا جو رہنما تھا اس نے 1,25,000 ووٹ لیے تھے، انہوں نے 85 والے کو 30 کر دیا اور ہمارے والے کو مبینہ طور پہ 80 کر دیا۔ تو بھائی لیکن اس وقت بھی ان کے لوگ تھے، انہوں نے 80,000 ووٹ بھی لیے تھے، ہو سکتا ہے 10 15 20,000 ان کے ووٹ کم ہو، جس طرح مبینہ طور پہ الزام لگتا ہے کہیں پہ 30,000 ووٹ کم ہو، لیکن انہی حلقوں کے اندر جہاں پہ انہوں نے 80,000 1 لاکھ ووٹ لیا تھا، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کہتی تھی ہمارے بندے کا 1.5 لاکھ ووٹ ہے۔ اگر ان حلقوں میں الیکشن ہو تو نون لیگ نے جہاں پہ 80,000 ووٹ لیا تھا، I'll be surprised کہ اگر ان کو 30,000 ووٹ بھی وہاں پہ مل جائے۔ یہ اس سے بہت زیادہ ان کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے۔ یہ اس بیانیے کے ساتھ آئے تھے کہ حکومت میں آ کے یہ ڈیلیور کریں گے، وہ ڈیلیور کریں گے، ہمارا جو گراف ہے وہ اوپر چلا جائے گا۔ لیکن 2024 میں جو ان کو ووٹ پڑے تھے، آج الیکشن کروائے جائیں ان کو اتنا ووٹ بھی نہیں پڑے گا۔ دیکھیں نا اس دن شفیع جان صاحب بھی خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں یہ بات کر رہے تھے کہ جناب وہ نوٹ کے اوپر اگر نواز شریف صاحب کی تصویر ہوگی تو وہ جیب میں پڑا ہوگا نوٹ، اور لوگ نوٹ باہر نکالیں گے تو نواز شریف صاحب کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا، تو لوگ جو ہے دوبارہ اپنی جو ہے وہ جیب میں ووٹ ڈال دیں گے۔ اس طرح میں پھر آگے سے میرا اس پہ تجزیہ یہ کہ اس طرح شاید قومی بچت ہو جائے، کیونکہ بچت نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ ساری باتیں تو بہت کی جا رہی ہیں، بڑی بڑی تصاویر لگائی جا رہی ہیں، بڑے بڑے فنکشن ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن سیاسی طور پہ اور اکنامک طور پہ یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے۔ آج اس وقت حالت یہ ہے کہ خان صاحب کا جو باڈی گارڈ تھا عارف کھٹک، جس کو اس دن سہیل افریدی صاحب نے بلایا کے پی اسمبلی میں، آج عارف کھٹک بھی لاہور سے الیکشن لڑے تو یقین کیجئے اگر صاف اور شفاف الیکشن ہو تو وہ ان کو جو ہے نا دن میں جو ہے وہ تارے دکھا دے گا۔ عارف کھٹک جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، پورے پنجاب میں کسی حلقے سے اس کو کھڑا کر دیں اور فری اینڈ فیئر وہاں پہ الیکشن ہو، آپ دیکھیں گے کہ ان کو کتنے جو ہے مصیبت پڑ جائے گی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے۔ جب آپ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے، سارا بوجھ کسی اور طرف چلا گیا ہے، تو پھر تو بھائی تبدیلی کا عمل تو شروع ہوگا۔ یہ کوئی آپ میرے خیال میں کسی کی خام خیالی ہے کہ اب تبدیلی کا عمل شروع نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں، اب یہ وہ حالات نہیں رہے جو حالات آج سے 7-8 مہینے پہلے تھے۔
دیکھیں نا آپ نے اس دو فرنٹس کے اوپر مکمل طور پہ ناکامی دکھائی ہے، اور پھر اس میں آپ نے مل کے سب کچھ کیا، یعنی زرداری صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں، میاں صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں، ساری لیڈرشپ ساتھ ہے، دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ساتھ ہیں، لیکن یہ ایک چھوٹا سا بھی کوئی کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو نہیں بنا سکے، یہ ایک چھوٹی سی کوئی ریلیف عوام کو نہیں دے سکے۔ اب یہ انتظار کر رہی تھی عوام کہ حسن ایوب جیسے جو سینئر صحافی ہیں وہ بھی جناب جو ہے حالت یہ ہوگی ہے کہ وہ یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا آج وزیر اعظم سرنڈر کرے گا ان کمپنیوں کے سامنے؟ بھائی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 30 سے 60 روپے پیٹرول سستا ہونا چاہیے، مطلب ان کی بھی جو ہے وہ دانشوری جواب دے گئی ہے کہ یہ تو بالکل سیدھی سی چیز ہے۔ صحیح بات کر رہے ہیں حسن بھائی، عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں تو صحیح بات کر رہے ہیں کہ جناب اتنا یہ سستا ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے سستا نہیں کیا، کہیں پہ بھی یہ عوام کو ریلیف نہیں دیتے۔ جب پیٹرول مہنگا ہوا تھا تو فوراً انہوں نے پیٹرول مہنگا کر دیا تھا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو زمینی حقائق ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز بالکل سرٹن ہے، یہ میرا تجزیہ ہے کہ تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ ادھر سے اس کو ریکور کرتے ہیں یا ریکور کیسے کرتے ہیں، یا وہ تبدیلی کی شکل کیا ہوگی، اس کا ماڈل کیا ہوگا، کیا کوئی قومی حکومت بنے گی؟ دیکھیں نا اس میں 2-3 ماڈل ہو سکتے ہیں، قومی حکومت بن سکتی ہے یا نئے الیکشنز ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے عمران خان رہا ہو جائیں، باہر آ جائیں، بڑے تعداد میں لوگ باہر نکل آئیں، ادھر جناب یہ بات شروع ہو جائے کہ جناب لوگ باہر نکل آئیں تو جناب بڑا پریشر پڑ گیا ہے تو کوئی قومی حکومت بنا دی جائے، قومی حکومت 3 مہینے بعد الیکشن کروا دے گی، ہو سکتا ہے اس میں ڈیلے ہو جائے، 6 مہینے ہو جائیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو کانفیڈنس ہے نا حکومت کے کچھ وزراء کا کہ بھائی ہم تو کہیں نہیں جا رہے، اسی طرح کا کانفیڈنس ہم پی ٹی آئی کے دوستوں میں بھی دیکھتے تھے، اور وہ بھی یہ کہتے تھے نہیں 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 ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جب چیزیں تبدیل ہوئیں تو وہ سب کے سامنے ہیں۔ لیکن وہ پھر بھی ایک حکومت تھی جس نے کچھ ڈیلیور کیا ہوا تھا، ان کے پلے کچھ تھا۔ عمران خان باہر گیا، عوام پیچھے نکل آئی، اس نے 60 جلسے کیے، یہ تو جناب حکومت میں ہوتے ہوئے بھی عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، یہ کسی کو انٹرویو نہیں دیتے۔ بھائی آپ 10-15 انٹرویوز نہیں دے دیں، لوگوں سے بات کریں، صحافیوں کو انٹرویو دیں، دیکھیں کسی کو بھی آپ انٹرویو دیں گے، اپنے مخالف کو بھی انٹرویو دیں گے، 1 دفعہ دیں گے، 2 دفعہ دیں گے، دوسری دفعہ وہ بھی جو ہے اس کو بھی تھوڑی سی شرم آئے گی، وہ آپ کو خدا نہ خواستہ وہ یہ نہیں کرے گا کہ آپ کو اس نے کوئی زج کرنا ہے یا نیچا دکھانا ہے۔ جو بھی آپ صحافی ہو وہ آئے گا، آپ سے کوشچن کرے گا، ہو سکتا ہے 3 چیزوں کے اوپر آپ کی بات صحیح نکل آئے، 2 چیزوں کے اوپر آپ اس طرح تسلی بخش جواب نہ دے سکیں، لیکن کم از کم عوام کے ساتھ آپ انٹریکٹ تو کریں گے۔ یہ تو بالکل اونچی اونچی اقتدار کی دیواریں انہوں نے کھڑی کر دی ہیں اور عوام سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر دیا ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کسی سے بات کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحبہ کسی سے بات کرتی ہیں۔ آپ دوسری طرف دیکھیں نا، آپ سہیل آفریدی کو دیکھیں، اس کی کتنی مخالفت ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جب وہ آ رہا تھا زمین آسمان لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک ہو جائے گا، ایون کہ پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ واپس ہو جائے گا، سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہیں بنے گا۔ میں نے کہا تھا کہ سہیل آفریدی کے پیچھے فارم 45 کی پاپولیرٹی کی پاور ہے، جو پاپولیرٹی کی چھتری ہوتی ہے اس کے نیچے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے گا، کوئی فارورڈ بلاک نہیں آئے گا، علی امین گنڈا پور اس کا ساتھ دے گا، اور پھر ویسا ہی ہوا۔ وہ سارے کوئی محبت میں اس کا ساتھ نہیں دے رہے، وہ جو پاپولیرٹی ہے نا وہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے، اس سے بھاگنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ ایشو ہے یہاں پہ کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے۔ آپ کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کے آپ کو آؤٹ کر دیتے ہیں، کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کوئی آپ کے لیے باہر نکلے گا ان حالات کے اندر، کہ جہاں پہ حسن ایوب جیسا باخبر صحافی بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج پیٹرول کی قیمت سستی ہوگی، لیکن آپ نے اس کو بیچارے کو بھی مایوس کر دیا۔ تو جب تک ایسی مایوسیاں پھیلتی رہیں گی تو آپ کی حکومت جو ہے اس کے اوپر جو خطرہ ہے وہ دن بہ دن جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور میں نے کہہ دیا کہ جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ یہ عمل شروع ہو چکا ہے، اب یہ عمل راستے میں رک کے ریورس ہوگا یا پورا پہنچے گا، اس کا انحصار حکومت کے فیصلوں کے اوپر ہے اور حکومت کے اپنے طریقہ کار کے اوپر ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔